चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आइंदा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें एक अनोखी मस्जिद के बारे में आपको बताऊंगा। ऐसी मस्जिद जो इससे पहले आपने देखी नहीं होगी, सुना भी नहीं होगा इसके बारे में। दो मसाजिद पे लगे ऐलानात के नोटिस बोर्ड आपके सामने हैं। पहले बोर्ड वाला पैगाम मस्जिद रहमत अल आलमीन इस्लामाबाद के बाहर लगा हुआ है, जिस पे लिखा है थके हुए हैं आराम के लिए मस्जिद में आ जाएं। मस्जिद में बाकायदा आराम गाह मौजूद है। और दूसरा बोर्ड आपने अक्सर दीगर मसाजिद में लगा देखा होगा, और वो कुछ यूँ होता है, मस्जिद की पाकी और सफाई की वजह से मस्जिद में सोना सख्ती से मना है। डॉक्टर उबैदुर रहमान इस निज़ाम के पानी हैं और उन्होंने इस्लामाबाद की मस्जिद रहमत अल आलमीन को लोगों की भलाई के लिए मखसूस कर दिया है। इस मस्जिद की चंद नुमायाँ खसूसियात हैं जो इसे दीगर मसाजिद से मुख्तलिफ बनाती हैं। वो पेश खिदमत हैं। दस्तरख्वान, कोई शख्स अगर भूखा है तो वो इस मस्जिद में आके मुफ्त खाना खा सकता है। इस मस्जिद में दस्तरख्वान का निज़ाम भी मौजूद है। आराम गाह, इसके अलावा अगर कोई थका हुआ है तो वो भी इस मस्जिद में आके इत्काफ की नीयत कर ले और आराम कर ले। आराम गाह भी मौजूद है। आराम करने पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। डॉक्टर्स और फ्री अद्वियात, अगर कोई बीमार है तो वो भी मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में जा सकता है। वहाँ पे डॉक्टर्स हैं इलाज के लिए, वो फ्री में इलाज करेंगे। और अगर कोई किसी दूसरे शहर में बीमार है और वो डॉक्टर से मशवरा करना चाहता है तो वो फ़ोन कर ले। फ़ोन पे डॉक्टर मशवरा दे सकते हैं। वीडियो कॉल के ज़रिए भी मरीज़ का मुआयना किया जा सकता है और मरीज़ों को दवा मस्जिद में मौजूद फार्मेसी से फ्री दी जाएगी। इसके अलावा ख़वातीन को मुआयने के लिए और इलाज के लिए लेडी डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। अगर पैसे नहीं हैं दवाई के और कोई शख्स तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा है, इसे किसी किस्म की भी दवाई चाहिए, तो वो मस्जिद की फार्मेसी में चला जाए, वहाँ इसको फ्री दवाई फराहम की जाएगी। फ्री ट्यूशन और किताबें, अगर कोई शख्स अपने बच्चों की तालीम के लिए परेशान है और मैट्रिक और FA की उम्र तक के लिए इनकी तालीम का इंतज़ाम करना चाहता है तो अपने बच्चों को मस्जिद में भेज दे। यहाँ पे ट्यूशन सेंटर भी है और इनको फ्री में पढ़ाया जाएगा। फ्री मैरिज हॉल, अगर किसी भी शख्स की बेटी या बहन जवान है और वो इसकी शादी दीगर खराफात से बच के करना चाहता है तो वो मस्जिद में आ जाए। इस मस्जिद में अच्छी किस्म का एयर कंडीशन मैरिज हॉल भी मौजूद है और इसकी शादी भी फ्री में की जाएगी। फ्री खाना, शादी की तकरीब और खाना फ्री इन तमाम लोगों के लिए जो ये खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। 3 लाख तक का खाना उन्हें फ्री दिया जाएगा और जो साहिब हैसियत लोग हैं वो खाना खुद बनवा सकते हैं। इनके लिए मैरिज हार और बर्तन वगैरह फ्री हैं। ख़ानदानी काउंसलिंग, अगर ख़ानदान में किसी किस्म का कोई घरेलू मसला है, आपस में नाचाकी है, मियाँ बीवी का इख्तलाफ है या कोई ख़ानदानी नाराज़गी है, तो इसके लिए भी आप मस्जिद में चले जाएं। इस मस्जिद में फैमिली काउंसिल है जो आपके तमाम मसाइल का हल करेगी और सबको प्यार मोहब्बत से बिठा के सारे मामलात का तस्फिया करेगी। फ्री में वकला की खिदमात, अगर कोई मज़लूम और बेबस है और इसे इंसाफ चाहिए और वो अदालती अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो भी इस मस्जिद में चला जाए। मस्जिद में वकला की एक टीम मौजूद है जो इसकी मदद करेगी। मेडिकल फॉर्म, अगर किसी को मेडिकल के हवाले से किसी किस्म का भी इशू है तो वो भी मस्जिद में चला जाए। मस्जिद में मेडिकल फॉर्म मौजूद है जिसमें 13 डॉक्टर्स हैं, जिनमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी हैं, कैंसर तक के डॉक्टर्स हैं। वो मरीज़ का ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे। स्पोर्ट्स क्लब, अगर बच्चे पार्क में अकेले नहीं जा सकते, आजकल कंपनी भी ठीक नहीं होती और वालिदैन डरते हैं बच्चों को अकेले जाने नहीं देते, और ख़ुद वालिदैन बच्चों को टाइम दे नहीं सकते, इनके साथ नहीं जा सकते, तो वो बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं। मस्जिद में स्पोर्ट्स क्लब मौजूद है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, बच्चे वहाँ जाके खेल सकते हैं और अपना अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। डॉक्टर उबैदुर रहमान से जब पूछा गया इस मस्जिद में ये निज़ाम चलाने का कैसे सोचा और वो ये सब कैसे चला रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये मस्जिद नबवी की तर्ज पे बनाई गई है। जैसा कि हम सुनते थे कि मस्जिद नबवी में जो कुछ होता था और जो मामलात वहाँ पे सरंजाम दिए जाते थे, बच्चे भी खेलते थे और लोग एक दूसरे से शिकवे शिकायत भी वहाँ बताया करते थे और इनका सद्देबाब किया जाता था, इनकी सुलह करवाई जाती थी। बीवियाँ भी अपने शौहरों की शिकायत लगाया करती थीं। तो कोशिश ये है कि इस सिलसिले को फिर से जारी किया जाए और फिर से मस्जिद को मोहब्बत का गहवारा बनाया जाए, जहाँ पे लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो और लोग दीन की तरफ आएँ,
تفرقہ بازی سے ہٹ کے یہ مسجد صرف مسلمانوں کے لیے مسجد ہے، کسی خاص فرقے کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ یہ تو ایک 1.5 کنال کی مسجد ہے جس سے لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ اگر مہنگائی بڑھ بھی جاتی ہے، اگر حکومت عوام کا خیال نہیں بھی کرتی، تو ایک علاقے کے لیے ایک مسجد ایسی بن جائے تو وہ کافی ہے۔ لوگوں کے کافی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور وہ عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں، انہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اللہ کے گھر سے ان کی مدد ہوگی اور مہنگائی کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ مخیر حضرات ان کی مدد تو کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی بھی پروجیکٹ کے لیے انہوں نے کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے، کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ جو خالی ہاتھ بھی بانٹتے رہیں، اللہ ان کے ہاتھ کو خالی نہیں ہونے دیتا، ان کے ہاتھ کو بھرتا رہتا ہے، اور جو بھرا ہوا ہاتھ لے کے مانگنے لگیں تو ان کا ہاتھ کبھی نہیں بھرتا۔ اس لیے ہم نے دینے کی پالیسی اپنائی ہے، ہم دیتے رہیں گے، لوگوں کے کام آتے رہیں گے، لوگ خود ہی ہماری مدد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہے کہ ہمیں فنڈز ملتے رہتے ہیں، ہم نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، مدد نہیں مانگی، بس اللہ نے یہ سلسلہ چلایا ہوا ہے کیونکہ ہم اللہ کی راہ پہ چل رہے ہیں اور اللہ کے بندوں کے کام آ رہے ہیں۔ یہ سارا جو سلسلہ ہے صرف مخیر حضرات کی وجہ سے نہیں بلکہ اخلاص سے چل رہا ہے کہ ہم پورے خلوص اور نیک نیتی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ شادی حال بھی 5-6 ماہ پہلے شروع کیا ہے۔ اس کے بنانے کا خیال تب آیا جب بچپن میں شادیوں میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ بہت ساری فضولیات کو شادیوں میں شامل کر کے لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے تھے۔ پھر شادی کرنے والے والدین بیٹی کی شادی کرنے کے لیے دوسروں سے ادھار مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مانگنے والے نہیں ہیں، لیکن ہم نے بیٹی کی شادی کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں ادھار چاہیے، اور لاکھوں کا قرضہ لے کے وہ یہ اخراجات کرتے تھے اور بعد میں کئی سال یہ قرضے چکاتے رہتے تھے۔ تو ان کی سہولت کے لیے یہ کام کیا گیا ہے، اور اس میں متوسط لوگ ہی نہیں بلکہ امیر لوگ بھی اگر اس سسٹم میں آنا چاہیں، سادگی سے شادی کرنا چاہیں تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 3 لاکھ روپے تک کا ریلیف شادی کے اس کھانے میں دیا جاتا ہے۔ جہیز کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جہیز ہماری بیٹیوں کے گھر اجاڑ رہا ہے، اسلام کا جہیز سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں جہیز کے متعلق کوئی حکم نہیں ہے کہ جہیز دیا جائے، بلکہ مرد کو ہے مرد عورت کا مہر مقرر کرے۔ 10,000 روپے مہر دیا جا رہا ہے اور ساتھ 4-5 لاکھ کا جہیز لیا جا رہا ہے، جو سراسر بیٹی کے والدین کے ساتھ ظلم ہے۔ جہیز نہیں ہونا چاہیے۔ جہیز کی وجہ سے اکثر بیٹیوں کی شادی نہیں ہو پاتی۔ یہ مرد کا فرض ہے کہ وہ سامان بنائے اور بیوی کو فراہم کرے۔ لوگوں کی مجبوریوں کا بتاتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ مسجد میں جس دن شادی میرج ہال شروع کیا گیا اور سب کو اطلاع دی گئی تو اگلے دن صبح جب دفتر پہنچا تو ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ میں 6 ماہ سے اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے جگہ اور پیسے تلاش کر رہا تھا اور مجھ سے انتظام نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میں کافی دیر سے بے روزگار ہوں اور بیٹی کی رخصتی کے لیے تاریخ نہیں دے پا رہا تھا۔ بیٹی کے سسرال والے مجبور کر رہے ہیں کہ جلدی تاریخ دو، تو میں بہت پریشان تھا۔ جب اس نے میرج ہال کو دیکھا تو بڑی حسرت سے پوچھا کہ کیا میرے اور میری بیٹی کے لیے یہ ہال فری ہے؟ تو ہم نے اسے کہا کہ ہاں تمہارے لیے یہ فری ہے۔ اس نے وہیں فون نکالا اور لڑکے والوں کو کہا کہ بتاؤ کون سی تاریخ رکھنی ہے، جگہ کا انتظام ہو چکا ہے۔ صاحب حیثیت لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا کھانا خود پکوا سکتے ہیں، مسجد کا ہال اور کراکری وغیرہ ان کو فری دی جائے گی، لیکن جو مستحق لوگ ہیں تو ان کے لیے کھانا بھی ہم دیں گے، رخصتی بھی خود کروائیں گے اور مستحق بیٹے کا ولیمہ بھی ہم خود کریں گے۔ ڈاکٹر عبید الرحمان نے بتایا کہ ایک اور منظر جو مجھے بھولتا نہیں ہے، وہ ایک شخص مجھے ملا جس نے مجھے بتایا کہ میں کینسر کا مریض ہوں، درجہ 4 کا مریض ہوں اور زندگی سے نا امید ہو چکا ہوں۔ میری 4 بیٹیاں ہیں کہ جن کی شادی کرنی ہے اور میں سخت پریشان تھا۔ جب آپ کا پتہ چلا کہ آپ ایسے شادیاں کرواتے ہیں تو پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں مر بھی جاتا ہوں تو اب مجھے یہ فکر نہیں ہوگی کہ میری بیٹیاں کہاں سے رخصت ہوں گی، وہ اس مسجد سے رخصت ہو جائیں گی۔ مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے اور کچھ مساجد میں دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے، لیکن اسلام آباد کی مسجد رحمت للعالمین کچھ الگ ہی کام کر رہی ہے۔ اس میں ہونے والی عبادات کے علاوہ اسلام آباد کی اس مسجد کا نظام لوگوں کی زندگیاں بدل رہا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ اس مسجد میں اب بک بینک بھی بنا دیا گیا ہے جہاں مستحق اور یتیم بچوں کے لیے کورس کی کتابیں مفت فراہم کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ دیگر سہولیات بھی آپ جان چکے ہیں۔ اچھی بات ہے، مساجد کے نظام کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے تھوڑا تبدیل کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے
تاکہ دینی معاملات کے علاوہ دنیاوی معاملات میں بھی مساجد آسانی پیدا کر سکیں۔ مسجد رحمت للعالمین اسلام آباد اس کی ایک مثال ہے۔ مساجد ہر محلے میں پائی جاتی ہیں، بلکہ کئی محلوں میں ایک سے زیادہ مساجد ہوتی ہیں، ہر مسلک کی الگ مسجد۔ مسجد خدا کا گھر ہے۔ دن میں 5 مرتبہ ہم اللہ کے گھر میں حاضری دیتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ مساجد کے متعلق یہی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ دنیاوی باتیں نہ کی جائیں اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ خود میرا بھی ذاتی خیال یہی ہے کہ مسجد میں صرف عبادت کی جانی چاہیے۔ عبادت کرتے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہوئے کوئی بھی دنیاوی خیالات دماغ میں نہ ہوں۔ انسان پوری طرح سے اللہ کے حضور پیش ہو، دل و دماغ میں بھی یہی ہو کہ کائنات کے رب کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ لیکن دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے، ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہمارے افعال دین کو مد نظر رکھے ہوتے ہیں، دنیاوی معاملات میں بھی دین کو پیش رکھتے ہیں۔ کاروباری معاملات ہوں یا کسی کے ساتھ تعلقات نبھانے ہو، کسی کے ساتھ رواداری سے پیش آنا ہو، کسی کو معاف کرنا ہو، کسی کو روکنا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں ہم دین کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اسلام کو ہم ٹھیک سے جان ہی نہیں پائے۔ ہمارے لیے اسلام وہی ہے جو علماء کرام نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ہر ایک کی پیش کردہ تصویر دوسرے سے تھوڑی مختلف ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہر مسلک دوسرے مسلک سے شدید ترین اختلاف رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ بچے مساجد میں جاتے ہیں اور شرارت کرتے ہیں تو انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے، کچھ لوگ گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بچے مسجد میں جاتے تھے، شرارتیں بھی کرتے تھے، ان کو روکا نہیں جاتا تھا۔ مسجد میں ہی لوگوں کے مسائل کو حل کیا جاتا تھا، جہاد کی تیاری بھی مساجد میں ہی ہوتی تھی۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، مساجد کے دروازے کھلے رہتے تھے 24 گھنٹے، لوگ جب دل کرتا مسجد چلے جاتے۔ یہ نہیں تھا کہ صرف نماز کے اوقات میں ہی مسجد جایا کرتے تھے، ویسے بھی سکون کی تلاش میں ہوتے تو نوافل پڑھتے ہوئے تلاوت کرنی ہوتی تو لوگ مسجد چلے جایا کرتے تھے۔ مسافر بھی اگر کسی دوسرے شہر سے آئے ہوتے تو وہ رات مسجد میں قیام کر لیتے تھے، یا آرام کرنا ہوتا تو کچھ دیر کے لیے مسجد میں چلے جایا کرتے تھے، اس کے بعد بھی بیٹھے رہتے۔ مسجد محفوظ ترین جگہ تھی، دور دراز سے آنے والے مسافر بھی مسجد میں قیام کیا کرتے تھے۔ لوگ مسجد میں قیام کرنے والے مسافروں کو کھانا بھی دیا کرتے تھے، انہیں اپنا مہمان سمجھتے تھے۔ لیکن تب کی مساجد سادہ تھیں اور لوگ ڈرتے تھے، اللہ کے گھر سے چوری نہیں کرتے تھے۔ لیکن اب مساجد کو محل نما بنا دیا گیا، اس میں طرح طرح کی پرآسائش چیزیں لگا دی گئی ہیں، اعلیٰ قیمتی ٹائلز، خوبصورت قالین، پنکھے، بلکہ اکثر مساجد میں ایئر کنڈیشن بھی لگا دیے گئے ہیں نمازیوں کے آرام کے لیے۔ لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اب مساجد کو تالے لگ جاتے ہیں۔ نماز کے ٹائم میں مساجد کھلی ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد مساجد کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی مسجد کا سامان چوری نہ کر سکے۔ مسجد کے لیے مسجد کمیٹی بنا دی جاتی ہے کہ جس کی ذمہ داری مسجد کے معاملات کو سنبھالنا ہوتی ہے۔ لوگ مساجد کو پیسے دیتے ہیں اور پھر اس پیسے کا صحیح استعمال کرنے کی ذمہ داری مسجد کمیٹی کی ہوتی ہے۔ اس کا دل کرے تو جیسے چاہے اس پیسے کو خرچ کرے۔ مسجد کی ضروریات پوری کرنے کے بعد بچ جانے والے پیسے کو کسی اور مصرف میں بھی لایا جا سکتا ہے، اس علاقے کی بہتری کے لیے کام بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کو انسان کے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے جذبہ چاہیے، انسان کی نیک نیتی چاہیے۔ زمین پہ انسانوں کے کام آنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ تو خوش ہوتا ہی ہے جب ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں۔ لوگوں کے کام آنا یہ بھی ہماری بخشش کا سامان کیا گیا ہے۔ اللہ کی عبادات تو ہم پہ فرض ہیں، وہ تو کرنی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھلا کرتے ہیں، ہمیں بھی بے شمار نیکیاں ملتی ہیں، اتنی کہ ہم ان کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کئی لوگوں کی بخشش ہی اسی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں کا بھلا کر دیتے ہیں۔ اگر مساجد میں جہاں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، دینی تعلیم دی جاتی ہے، تو وہاں مساجد اگر لوگوں کے مسائل کو بھی حل کرنے کے لیے استعمال ہونے لگیں تو اس سے بہتر بات ہو نہیں سکتی۔ اس علاقے میں جو غریب گھرانے ہیں، ان کی امداد مساجد سے ہو سکتی ہے۔ جو غریب طلبہ اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے تو ان کی تعلیم کے اخراجات بھی مساجد کے اخراجات سے نکالے جا سکتے ہیں۔ محلوں میں جو یتیم مسکین لوگ ہیں یا کچھ عورتیں جو اپنے خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد زندگی گزار رہی ہوتی ہیں اور ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا، ان کی مدد بھی اگر کر دی جائے تو کیا بہتر نہیں ہوگا؟ کیا اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا؟
کہ اللہ کے گھر سے ان لوگوں کی مدد ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑا سماجی مسئلہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ مناسب رشتے نہ ملنے کی وجہ سے لڑکیاں گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں اور کوئی رشتہ ان کا کروانے کی ذمہ داری اٹھانے پہ تیار ہی نہیں۔ جاننے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم رشتہ کروا دیں گے، کل کلا کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو نام ہمارا ہی لگے گا، اس لیے بیچ میں نہیں آتے، اور جو رشتہ کروانے والے ہیں وہ چکر پہ چکر دیے جاتے ہیں۔ انہیں صرف فیسیں حاصل کرنے سے مطلب ہوتا ہے، رشتے بہت کم کرواتے ہیں، اگر کرواتے بھی ہیں تو جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر، اصلیت بعد میں کھلتی ہے۔ تو اگر ہر علاقے کی مسجد میں وہاں کے بالغ لڑکے اور لڑکیوں کا ریکارڈ ہو جن کی شادی کروانی ہے، والدین اگر اپنے بچوں کے نام وہاں کسی رجسٹر میں درج کروا دیں تو لوگوں کو رشتے ڈھونڈنے میں کافی آسانی ہوگی۔ لوگ وہاں جا کے ان والدین سے رابطہ کر سکتے ہیں اور رشتے آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں، اور پھر معاملات طے آ جانے پہ سادگی سے مسجد میں نکاح بھی کروا دیا جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے، بجائے کہ شادی کا لمبا چوڑا بکھیڑا ہو۔ ہر علاقے کی مسجد میں اس علاقے کے بالغ بچوں کی تفصیلات اور رابطہ نمبر ہو تو لوگ وہاں جا کے رابطہ نمبر حاصل کر کے رابطہ کر سکتے ہیں اور رشتوں کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد کی مسجد نے اچھا قدم اٹھایا ہے کہ کتابیں فری مستحق اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہیں جو کتابیں نہیں خرید سکتے۔ علم کی فضیلت کے متعلق کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو آج کل کتابیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، فیسیں بھی اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہر انسان بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکتا۔ اس سلسلے میں مساجد بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، جو پیسے بچ جاتے ہیں ان کو اس مصرف میں لایا جا سکتا ہے۔ ہم اس سے لوگوں کی دعائیں بھی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوگا اور ہمارا معاشرہ بھی ترقی کرے گا، معاشرے کی برائیاں بھی کافی کم ہوں گی۔ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں بتائیے گا۔ اگر آپ خود چاہیں تو اپنے محلے کی مساجد میں یہ کام شروع کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اچھا کام شروع کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، نیت کر لی جائے تو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور برائی کا گناہ تب تک نہیں ہوتا جب تک برائی کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اچھے ارادے کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش ہمیشہ کیا کریں۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، آمین۔